अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अभी तो वैसे कल जो कुछ इमरान खान साहब ने रावलपिंडी के जलसे में ऐलान किया उसकी बाज़गश्त तो है ही, लेकिन आज सुबह से ज़रा डेवलपमेंट स्टोरी में का भी जिक्र करती चलूँ कि सेनेटर आज़म स्वाति को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया है उन्होंने अस्करी क़यादत के लिए, और वो ट्वीट्स उन्होंने की जिसके बाद FIA की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उनको 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनका हासिल कर लिया गया है। अब आते हैं जो कल क्या जो ऐलान किया इमरान खान साहब ने। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च कल इख्तिताम हुआ और उसके ख़त्म होने पर इमरान खान साहब ने असेंबलियों से निकलने का ऐलान किया। गो कि उन्होंने कोई हतमी तारीख नहीं दी और उस पर वो मशावरत कर रहे हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी यही कहा कि हम मशावरत करेंगे, लेकिन उसके बाद जब हमने फौरी तौर पर देखा तो हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की बयान आने लगे। एक बयान ये है कि क्या इमरान खान साहब यू टर्न भी ले सकते हैं। दूसरी जानिब जो उनके मुखालफीन हैं यानी जो हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब कभी भी असेंबलियों का रास्ता नहीं छोड़ेंगे या असेंबलियों से नहीं निकलेंगे। बहरहाल देखना यह है कि अगर वो असेंबलियों से निकल जाते हैं तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी। क्या नए इंतखाबात की तरफ हुकूमत जाएगी या अब भी हुकूमत समझती है कि अक्टूबर में ही जनरल इलेक्शंस होंगे, इससे कबल हो ही नहीं सकते। इन सब पर बात करने के लिए इन फोकस हैं फेड वफा खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, वर यू एक्सपेक्टिंग या हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब इस किस्म का छक्का भी मार सकते हैं उन्हीं की ज़बान में, क्योंकि वो ज़रा खेल की इस्तिलाह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे कबल तो वो कहते थे कि असेंबलियाँ नहीं तोड़ेंगे, लेकिन बहरहाल उन्होंने अब ऐलान तो कर दिया और इस पर मशावरत भी कर रहे हैं। आपने ये एक्सपेक्ट किया था, नहीं किया था, तो अब हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत की? जी, ये तो मैच हारने के बाद पवेलियन में जब हारी हुई टीम इकट्ठी होती है, उसको जो कप्तान लेक्चर दे रहा होता है, ये वो था। ये अच्छा। कुछ छक्का वक्का नहीं था। देखिए, नंबर 1 पहली बात तो ये है कि उन्होंने असेंबलियों से निकलने का एक गुब्बारा छोड़ा है। हालांकि मुल्क के जो 4 इकाइयां हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में, जहां उनकी अपनी हुकूमत है, वो चाहते तो आज सुबह उनके तमाम जो वज़राए आला हैं उन असेंबलियों को तहलील करने की एडवाइस भेज देते गवर्नर को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये संजीदा नहीं है, ये सिर्फ एक अपनी बेस को जो उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट कायम रखने के लिए ये उन्होंने एक गुब्बारा छोड़ा है। अदरवाइज 7 महीने से जो वो कोशिश कर रहे थे कि वो किसी भी तरह इलेक्शन नया कॉल करा सकें, उसमें मुकम्मल नाकाम है। आर्मी चीफ की तैनाती को वो उस पर असरअंदाज होना चाहते थे, उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पाकिस्तान में अनारकी फैलाना चाहते थे, उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और ये एक सवाल इन 7 महीनों में पैदा हो गया है कि इमरान खान किससे हकीकी आज़ादी चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा हमें अमेरिका से आज़ादी चाहिए, फिर उन्होंने कहा नहीं, अमेरिका तो सुपर पावर है, हमें इससे दोस्ती चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट से हकीकी आज़ादी चाहिए। अब वो कहते नहीं, हमें तो एस्टैब्लिशमेंट से हमारा आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा ये सिर्फ एक इक़्तिदार की हवस का ड्रामा है जो हम पाकिस्तान की सड़कों पर देख रहे हैं। तो खुर्रम साहब, आप ये कह रहे हैं कि 7 माह के अंदर उन्हें कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन चलें हाइपोथेटिकली आप डिस्कस कर लेते हैं ना, अगर वाकई फैसला कर लेते हैं, नहीं किया, एक हतमी प्लान नहीं दिया, कोई तारीख कल नहीं दी, लेकिन अब मशावरत के बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे, और आप लोगों की भी ये डिमांड रही है कि अगर वो कबल इस वक्त इंतखाबात चाहते हैं इमरान खान साहब तो तोड़ दे पंजाब असेंबली और KP असेंबली, वो कर देते हैं ऐसा, फिर आप लोग क्या करेंगे? जी देखिए, अगरचे पाकिस्तान में ये रवायत नहीं रही, लेकिन बहुत सारे जमहूरी मुल्कों में रवायत है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात मुख्तलिफ औकात में होते हैं। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे मशरकी हमसाए की है, जहाँ कहीं ना कहीं इंतखाबात, चूंकि उनके सूबों की तादाद बहुत ज्यादा है, वहाँ इंतखाबात चलते रहते हैं। तो अगर ये एक स्टैगर हो जाता है तो इसमें हमें कोई इशू नहीं है। और इमरान खान समझते हैं कि अगर पंजाब की हुकूमत तोड़ने से या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट तोड़ने से उनको मेजॉरिटी हासिल हो सकती है तो वो ले लें। लेकिन ये कोई असूल नहीं है कि अगर सूबों की हुकूमतें जो हैं वो एक फाशिस्ट शख्स तोड़ना चाहता है
تو واقعی حکومت بھی اس کو فالو کرے تو ہم بڑی خوشی سے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسمبلیاں ڈیزالو بھی کر دیتے ہیں تو بھی عام انتخابات کی طرف آپ لوگ نہیں جائیں گے؟ جی نہیں، اور اس میں جو ہے دو باتیں اس میں ہیں. ایک تو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینا ہے، اور اس وقت عام انتخابات، دیکھیں صوبے کے انتخابات پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ ساری جو اکنامک پالیسی ہے، خاص طور پہ جو بیرونی اداروں سے اور بیرونی اکاؤنٹس جو ہمارا فورن ایکسچینج میکینزم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ ان کا صوبوں سے صوبے تو صرف پیسے خرچ کرنے کے لیے نا، جہاں اور یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے، اور میں اس پہ خیبر پختونخوا میں جہاں ذکر آتا ہے کہ انتخابات کرانا چاہتے ہیں، وہاں ایک نئی دہشت گردی کی لہر جو ہے اس نے سر اٹھایا ہے، اور ایسے حالات میں بہت مشکل ہوگا کہ وہاں انتخابات، عام انتخابات خاص طور پہ کروائے جا سکیں. تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے اقتدار کی ہوس کی خاطر دو صوبوں کی حکومتوں کو یا چاروں جو ہیں اور گلگت بلتستان کو بھی وہ داؤ پر لگانا چاہتے ہیں وہ لگا لیں، لیکن انشاءاللہ پارلیمان اپنی مدت 12 اگست کو مکمل کرے گی اور انتخابات 12 اکتوبر سے پہلے کسی دن ہوں گے. خرم دستگیر صاحب، لیکن مجھے یہ منطق اس لیے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ آپ نے ہی آن ریکارڈ کہا تھا، دیکھیں جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے عمران خان صاحب کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا تھا کہ ورنہ وہ اپنی مرضی کی تعیناتی کرتے، اپوزیشن کو پوری کو جیل میں ڈالتے، اب وہ عام تعیناتی بھی ہو گئی، پھر آپ نے نیب میں جو ترامیم کرنی تھی وہ بھی ہو گئی، وہ الیکشن ایکٹ کے اندر جو چیزیں چینج کرنی تھی، ای وی ایم سے گیٹ ریڈ کرنا تھا وہ بھی ہو گیا. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ الیکشن جو ہیں وہ قبل از وقت ہو جائیں اور یہ افراتفری کا عالم جو ہے وہ ختم ہو؟ جی دو مقاصد میں نے کہا، ایک تو سیلاب زدگان کی بحالی اور دوسرا معیشت کا استحکام. تیسرا یہ ہے کہ میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہ جو جس کو آپ بحران آپ اور میڈیا کہتا ہے، وہ بحران اس 100 میٹر تک ہے جہاں یہ فتنہ اور فساد لیڈر جو ہے وہاں موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پورے ملک میں کہیں بحران نہیں ہے. اگر کسی جگہ کوئی تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک چیلنج کا سامنا ہے، وہ میں نے کہا کہ ہمیں خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے اس کا سامنا ہے. اس کے علاوہ پورا ملک جو ہے وہ پرامن ہے، وہاں کوئی آئینی اور قانونی بحران نہیں ہے. حکومت پوری حکومت کی مشینری کنٹینر لگانے میں لگ جاتی ہے، پورے وقت حکومتی وزراء صرف اس لانگ مارچ، اس حقیقی آزادی، ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، اسی پر لگی رہتی ہے نا. کام کم اور عمران خان فوکس زیادہ لگتا ہے. جی نہیں، آپ غور کیجئے کہ تمام وزراء جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں. وزیر اعظم کے جو بیرونی دورے ہیں انہوں نے روٹین کے مطابق سب کے سب کیے ہیں. ابھی وہ ترکی تشریف لے گئے تھے، جو ایک نیا بحری جہاز جو ہے وہ پاکستان نیوی میں انٹر ہو رہا ہے. تو ہم تو اپنی روٹین سے اپنا کام کر رہے ہیں. جو وزیر داخلہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جہاں ان کی ذمہ داری ہے امن و امان، اور خاص طور پر اسلام آباد کی ذمہ داری ان کی ہے، اس پر وہ ضرور بیان دیتے ہیں. لیکن واقعی وزراء سب اپنے کام کر رہے ہیں، اور جو ہمیں بحران ہمارے ٹھیک ہے. سو عام انتخابات آپ کہتے ہیں 12 اکتوبر آپ نے کہا، تو ایک تو معاشی استحکام آپ نے کہا. خرم دستگیر صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی استحکام اگلے 6-7 مہینوں میں آ جائے گا؟ یہ اصل وجہ ہے؟ یہ وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی میں حائل جو رکاوٹیں ہیں اگر وہ دور جب تک نہیں ہوتی، جب تک آپ انتخابات کے اس عمل میں نہیں جانا چاہتے؟ یا تیسری وجہ وہ جو کہ آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں کو ہارنے کا ڈر ہے اس وجہ سے آپ انتخابات سے دور بھاگ رہے ہیں؟ جی نہیں، دیکھیے پارلیمانی نظام حکومت میں جو حکومت وقت کی ہوتی ہے وہ اپنی ترجیحات کے مطابق، اس میں سیاسی ترجیحات بھی ہوتی ہیں، اس کے مطابق اسمبلی کو رکھتے ہیں یا قبل از وقت انتخابات کال کرتے ہیں. تو ہماری ترجیح یہ نہیں ہے کہ ہم قبل از وقت انتخابات کال کریں. اور دوسرا میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتا دیں کہ جو لوگ نئے الیکشن کا راگ الاپ رہے ہیں کہ شاید اس سے کوئی بہت بہتری آ جائے گی، انگلستان کی جس کی عمران خان بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ جی بڑا گہرا جانتے ہیں، وہاں 2016 کے بعد سے 3 انتخابات ہوئے ہیں بریکسٹ کے بعد سے، اور ہر انتخاب کے بعد وہاں سیاسی اور معاشی صورتحال خراب تر ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی مادر ہے، وہ ماں ہے جمہوریتوں کی. تو وہاں بھی جب تک دوسرے جو انہوں نے ایک بہت بڑی خرابی کر دی بریکسٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ان کے حالات اتنے خراب ہیں
کہ 3 इलेक्शन हो चुके हैं, उसके बावजूद मामला स्टेबिलिटी तक नहीं पहुंचा। तो यहाँ बेहतर यही है कि जहां एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट मौजूद है जो अगले चंद माह में इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपके नाजरीन देखेंगे कि स्टेबिलिटी और लेकर आ रही है। खारजा पॉलिसी में पहले से बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी और स्टेबिलिटी आ चुकी है। तो ये जब स्टेबिलिटी आएगी तो उस स्टेबिलिटी की सूरत में जब इंतखाबात होंगे तो पाकिस्तान की अवाम एक बेहतर फैसला कर सके। अच्छा, उस बेहतर फैसले के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी भी क्या जरूरी है और वो अगले चंद माह में हम देख रहे हैं? जी बिल्कुल जरूरी है। और जो उनके खिलाफ केसेस थे उनमें आपको मालूम है कि वक्त के साथ साथ वही अदालतें अब दरारें डाल रही हैं उस सारे एडिफिस में कि आपको मालूम है कि पहले मरियम नवाज की बरीयत हुई और वो केस जो है तकरीबन अब मियां नवाज के खिलाफ जो केस है वो बेमानी सा हो गया। सिर्फ उनकी वतन वापसी का इंतजार है कि वो अदालत में जाकर। और दूसरा एक और बात है कि कोर्ट ने अभी जिस तरह के एक केस में कहा है कि जी ताहयात नाहली जो है फैसलवाड़ा के केस में, हाँ, ताहयात नाहली कोई अच्छी बात नहीं है और जुल्म है। तो ये उससे आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो कानूनी रुकावटें हैं वो दूर होंगी। और हम सबकी ख्वाहिश है जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं कि हमारे कायद जो हैं हमें आकर लीड करें अगले इंतखाबात। आजम स्वाति साहब सेनेटर हैं, दोबारा उनको गिरफ्तार किया गया है जबकि इदारा कह चुका है कि वो एपॉलिटिकल है। तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ आपसे कि अब क्या दबाव था उनकी गिरफ्तारी के हवाले से? जी मुझे उम्मीद है और मेरी तवक्को है कि अभी हमें उसकी तफसीलात मुझे मालूम नहीं हुई, कल हम जाकर मालूम करेंगे कि जो वफाकी हुकूमत के इदारों ने अगर उनको गिरफ्तार किया है किस बुनियाद पर किया है। लेकिन इशू यही है कि हमारे सामने आईन पाकिस्तान में जहां इज़हार राय की आज़ादी है वहां कुछ उसके ऊपर कयूद भी हैं, जिनमें से एक जो है वो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उनके बारे में आप कोई गलत बात करेंगे। देखिए तनकीद होती है हक़ाइक़ की बुनियाद पर। तो अगर आप गलत बात करेंगे, उनको डिफेम करेंगे तो आइन के अंदर भी ये एक कानून मौजूद है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर कहना चाहता हूं कि गुफ्तगू की बुनियाद पे जो गिरफ्तारियां हैं कोशिश हमें यही करनी है कि वो ना हो। आज़ादी इजहार की आज़ादी है और हमें इस पे अमल करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि अगर गिरफ्तारी होती भी है तो उनके जो इंसानी हकूक है उनको कायम रखा जाए। क्योंकि इमरान खान ने 4 साल हमारी पार्टी के कायदीन के ऊपर बदतरीन जुल्म किए हैं। खुद राना सनाउल्लाह जो आज वज़ीर दाखिला है, शायद का बिल्कुल, तो इसीलिए तो ताज्जुब हो रहा है खुर्रम दस्तगीर साहब कि आप पर्सनली कुछ बिलीव करते हैं लेकिन FIA जो कि हुकूमत के अंडर है वो गिरफ्तार भी कर लेता है। फिर पेमरा की जानिब से ये नोटिस भी आते हैं कि हम आजम स्वाति साहब को दिखा नहीं सकते। तो ये आपको वजाहत से कहना चाहता हूँ कि ये जो तमाम PTI ने टॉर्चर की अफवाहें उड़ाई हैं, किसी भी शख्स को टॉर्चर नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। ठीक है, टॉर्चर नहीं किया गया और ना ही किया जाएगा। लेकिन ये जिस कानून के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई है खुर्रम दस्तगीर साहब, उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में थे, पीका के हवाले से जब PTI जो है वो इसको अच्छी तरह से वेपनाइज कर रही थी इस कानून को, आप सब लोग उसके खिलाफ बात कर रहे थे और आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस कानून को। तो ये क्या बात है कि तमाम सियासी जमातें जब हुकूमत में आती हैं तो फिर वो इजहार राय और आज़ादी राय के हवाले से जो है उनका एक और ही मौक़िफ़ होता है, ऑपोजिशन में आती हैं तो वो फिर अलग मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं। देखिए इजहार राय बसन मैं आपको बड़ी जो एक सख्त मिसाल है वो दे देता हूँ। हमारी पार्टी ने भी अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद की और सख्त तनकीद की और हमने ये कहा कि उनको अपनी आईनी हदूद में रहना चाहिए। इमरान खान ने ये तनकीद की कि अफवाज पाकिस्तान अपनी आईनी हदूद तोड़कर उनको बचाने के लिए क्यों नहीं बाहर आई। अब आप कह सकते हैं कि दोनों इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन जब आप अफवाज पाकिस्तान को उकसाते हैं कि आप अपनी आईनी हदूद तोड़े और उनके एक तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर टीवी पर आकर उकसाया रैंक एंड फाइल फौजियों को कि वो बगावत करें, तो वो एक फर्क किस्म की उस इजहार की वो प्रोटेक्शन नहीं हो सकती जो उस इजहार की है जो ये कह रहा है कि आइन की हदूद में रहना है। तो हमें इस बात का बहरहाल ये एक डिस्टिंक्शन है जिसे कायम रखकर आगे बढ़ना है। तो नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला की स्पीच में जो नाम लिए थे, सवाल उठाए थे, मरियम नवाज जब एवनफील्ड की अपील के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी, उन्होंने अपनी पिटिशन के अंदर नाम सर्विंग जनरल का दिया था और जिक्र किया था मीडिया टॉक में, तो फिर वो भी गलत था? जी नहीं, मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपने नाजरीन को
کی یہ راہبری کرنی ہے کہ فوج کے غیر آئینی کردار پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن فوج کو غیر آئینی عمل پر اکسایا نہیں جا سکتا. ہم نے آج تک نہ ہی افواج پاکستان کو میر جعفر، میر صادق، ہم نے غدار نہیں کہا. ہم نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ وہ نیوٹرل ہیں اور جانور ہیں، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ آئین کی حدود میں رہیں، اور یہ ہمارا نظریہ ہے اور ہم اس پر قائم ہیں. لیکن سینیٹر اعظم سواتی کے حوالے سے آپ بتائیے گا، کیونکہ انہوں نے تو ٹویٹ کی ہے رائٹ، اور انہوں نے مطلب ان کا موقف ہے، ان کے اوپر تشدد ہوا ہے وہ کہتے ہیں، اس کی بھی تو تحقیقات پھر ہونی چاہیے. سٹنگ سینیٹر سے جی بالکل، اور مجھے یہ توقع ہے کہ پہلے بھی تحقیقات ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کیا گیا، اور مجھے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ مزید بھی یہ پوری کوشش ہے کہ جو ظلم عمران خان نے ہم پر کیے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو نہیں دہرائیں. اچھا خرم دستگیر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ آپ پنجاب کے اندر زرداری صاحب کا بڑا ذکر ہے کہ شاید وہ کسی صورت جو ہے وہ حکومت میں تبدیلی لے کر آئیں، کیا ایسا کچھ پی ایم ایل این سوچے بیٹھی اور آپ لوگ مل کر اس کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ابھی اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا، غور کرنا ہے. بہت سارے لوگ میری طرح کے اس حق میں نہیں ہے کہ اب پنجاب میں کوئی تبدیلی لائے جائے، کیونکہ اب چند مہینے رہ گئے ہیں، تقریباً 7.5 مہینے اگلے سال کے ہیں اور اب یہ 1 مہینہ اس سال کا ہے. یہ اب چند مہینے رہ گئے، اس میں حکومتوں کی تبدیلی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پنجاب لیکن بہرحال یہ ایک ٹیکٹیکل ایشوز ہیں جس میں تمام پی ڈی ایم کی قیادت بیٹھے گی اور اس پر حتمی فیصلہ کرے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار پارٹنگ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. خرم صاحب نے کہا ہے اسمبلیوں سے بے شک نکل جائیں، اسمبلیاں بے شک توڑ دیں، لیکن تب بھی عام انتخابات نہیں ہوں گے. انتخابات وقت پر ہی ہوں گے، اکتوبر میں ہی ہوں گے. ویلکم بیک. حکومت تنقید کر رہی ہے عمران خان صاحب کے اس اعلان پر جس پر انہوں نے مشاورت کرنی ہے، جس پر انہوں نے کوئی حتمی تاریخ نہیں دی، یعنی اسمبلیوں سے وہ باہر نکل آئیں گے کیونکہ وہ کرپٹ سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. اس وقت ان فوکس ہیں علی محمد خان صاحب مردان سے واپسی پر ہیں، آج اپنی کانسٹیٹیوئنسیز میں تھے، ورنہ ضرور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہوتے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس علی محمد خان صاحب. یہ فرمائیے گا، استعفیٰ مانگتے مانگتے 7 ماہ میں آپ لوگ تو استعفیٰ خود دینے کو تیار ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لانگ مارچ یا حقیقی آزادی مارچ میں جو کچھ آپ لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے جتنے بھی پاکستانی کلائم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب لیڈر کی زخمی حالت میں جب عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑی ہمت دکھائی اور نہ صرف زخمی حالت میں بلکہ ان کی جان کو بھی شدید خطرہ تھا، اس حالت میں وہ کل آئے ہیں اسٹیج پہ اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ قوم کے حقیقی لیڈر ہیں. پوری پاکستانی قوم بھی کھڑی ہوئی ان کے ساتھ وہ آئے ہیں، تو سب کا بہت بہت شکریہ. اب جہاں تک خان صاحب کے اس اعلان کا تعلق ہے جو انہوں نے کل کیا ہے، یہ بات کافی عرصے سے ہمارے خلاف کی بھی جاتی تھی، حکومتی حلقوں میں بھی یہ بات ہوتی تھی. اگر آپ فریش الیکشن چاہتے ہیں، آپ نئے الیکشن چاہتے ہیں تو آپ اسمبلیاں توڑ دیں، نکل آئیں، تو آٹومیٹیکلی فریش الیکشن جو ہے وہ کال ہو ہی جائے گا. بہرحال عمران خان صاحب نے لانگ مارچ میں اس کا فیصلہ کیا ہے، اس کو ہم جتنا کھینچ سکتے تھے ہم نے کھینچا ہے، لیکن اس میں پارلیمنٹری پارٹی سے وہ مشاورت کریں گے، اس کے بعد پھر فائنل وہ فیصلہ کریں گے کب انہوں نے تحلیل کرنی ہے اسمبلیاں یا اسمبلیاں چھوڑنی ہے. بہرحال جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ کیا لانگ مارچ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر سکی یا نہ کر سکی، دیکھیں ایک لیول تک آپ اپنا پولیٹیکل پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے کیا اور اس کا پریشر آپ نے حکومتی حلقوں میں دیکھا کہ ہمارے لانگ مارچ کا ان پہ بہت زیادہ ایک پولیٹیکل پریشر تو تھا. لیکن کل اپنی تقریر کے دوران ہی عمران خان صاحب نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ ابھی اگر میں اسلام آباد کی طرف کال دوں تو یہ سارا ہزاروں لاکھوں کا مجمع اس طرف چل پڑے گا. تو انہوں نے خود کہا کہ میں NRC نہیں چاہتا، میں اپنے ملک میں فساد نہیں چاہتا، میں خون بہانا کسی کا نہیں چاہتا، اور اسی وجہ سے 25 مئی کو بھی انہوں نے لانگ مارچ کال آف کیا. اور اسی وجہ سے نہیں، لیکن قطع کلامی کے لیے میں معافی چاہوں گی علی محمد خان صاحب. دیکھیں شروع دن سے وہ کہہ رہے تھے ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے، اسلام آباد میں جو ہے ظاہر ہے آپ کا مسئلہ تو اسلام آباد میں بیٹھی حکومت سے ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، فوراً الیکشن
ہو جائیں اور کہا تھا کہ 26 نومبر کو الیکشن کی تاریخ لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے، اور پھر یہ کہہ دینا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نہیں جائیں گے، یعنی اس کا بھی کلائمیکس وہی ہوا جو پچھلی لانگ مارچ کا تھا کہ لوگوں کو جمع کیا. نو ڈاؤٹ آپ کے پاس بہت لوگ تھے، بہت مطلب آپ کے سپورٹرز عمران خان صاحب کے بہت ہیں، لیکن پھر آ کر اور لانگ مارچ کی جو ایکچوئل مطلب اچیومنٹ یا گول ہے آپ کا، اس کو آپ تبدیل کر دیں، تو یہ تو بہت بڑا یو ٹرن ہو گیا نا. ہمارے پاس دو آپشن تھے. ایک آپشن یہ ہے کہ اپنا پولیٹیکل پریشر ہم پہ بڑھائے رکھیں، اور جس طرح عمران خان صاحب نے کل کہا کہ آزادی کی تحریک جاری رکھیں گے، اور ظاہر ہم کوئی قدغن نہیں ہے، ہم جلسے بھی کر سکتے ہیں، ہم مزید پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اسمبلیوں سے نکلنا بھی اسی پولیٹیکل پریشر کو ایک سٹیج اوپر لے جانے کی کڑی ہے. دوسرا آپشن یہی تھا کہ اپنے لاکھوں سپورٹرز کے ساتھ وہ اسلام آباد میں اگر ان حالات میں انٹری کرتے تو ظاہر ہے اس سے خون خرابے کا بھی خطرہ تھا، یا اس طرح کی کوئی اگر بات ہوتی ہے تو اس کا پھر سب عمران خان صاحب کو ہی الزام دیں گے، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستانیوں کا ناحق خون جو ہے وہ بہے. ان کی دوسری طرف تو جو حکومتی حلقے ہیں ان کے تو ارادے ٹھیک نہیں تھے. عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے جلد بازی کا تھا، اور شاید یہ ان کا سولو فیصلہ تھا، کیونکہ جب وہ مشاورت سے فیصلہ کر کے کبھی بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے باقاعدہ تاریخ کے ساتھ کہ میں اس تاریخ کو راولپنڈی سے جوائن کروں گا، ابھی تو انہوں نے ایک اعلان کر دیا اور اس کے بعد کی مشاورت اب شروع ہوگی، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یا آپ بتا دیجئے، کنفرم کر دیجئے کہ کیا تحریک انصاف کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کرپٹ نظام جس کو آپ کہتے ہیں اس کا حصہ نہیں رہنا اور اسمبلیوں سے نکل ہی جانا ہے؟ دیکھیں، چیئرمین صاحب نے انڈیا دے دیا ہے کہ ان کا آگے کا لائے عمل جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، کہ وہ چاہتے ہی ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں اب ایک فریش الیکشن کال ہونا اس سسٹم کی بقا کی بھی ضروری ہے، کیونکہ کل جناب عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ اگر الیکشن اپنے وقت سے 8-9 مہینے بعد بھی ہوتا ہے تو الیکشن تو ہم جیت جائیں گے. تو ہماری اقتدار کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات ہے کہ اگر آپ 8-9 مہینے اس ہائیبرڈ پلس امپورٹڈ رژیم کو دیتے ہیں تو کیا ہماری معیشت اس بات کی متحمل ہے کہ ان کی اس انکمپیٹنس اور ان کی اس ان ایلیجبلٹی اور ان کی اس یہ مس گورننس کا بوجھ ہم اٹھا سکیں؟ اس وجہ سے انہوں نے اپنا پریشر بڑھانے کے لیے یہ بات کی ہے. اب اس میں آخری مشاورت پارلیمانی پارٹی سے وہ کر کے حتمی ڈیٹ پھر وہ دیں گے. انڈیا انہوں نے دے دیا ہے کہ وہ آگے کرنے کیا جا رہے ہیں، کب کرنا ہے، اس کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد. آپ کو حکومت کی جانب سے بھی ظاہر ہے جو بیانات آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا تو گزشتہ رات ہی آیا تھا، ابھی خرم دستگیر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، علی محمد خان صاحب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بے شک اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں لیکن پروونشل اسمبلیوں میں ہو جائیں گے انتخابات، قومی اسمبلی ایز اٹ از قائم کی قائم رہے گی. دیکھیں، میرا نہیں خیال یہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ملک اب اس صورتحال میں ہے کہ ہم ابھی اتنے بڑی تعداد میں کوئی 350-400 حلقوں میں الیکشن کریں. قومی اسمبلی اور اس کو ملا کے بات کر رہا ہوں، جی صوبائی اسمبلی کو ملا کے بات، اور پھر 5-6 مہینے بعد 7 مہینے بعد دوبارہ ایک جنرل الیکشن ہو جائیں. یہ ایک طرح سے 3/4 یعنی کہ 2/3 تو ہے ہی جنرل الیکشن کا. تو اگر آپ کی چاروں اسمبلیاں وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، مت بولیے کہ اس میں 2 اسمبلیوں میں ہماری حکومت بھی ہے، اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، لوگ استعفے دیتے ہیں، تو ایک طرح سے بہت بڑا ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوگا، اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے آپ کو پھر ضمنی الیکشن نہیں بلکہ جنرل الیکشن کی طرف جانا ہوگا، جس کے لیے حکومت تیار نہیں ہے. علی محمد خان صاحب کیا ہی اچھا ہو جب بار بار خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام جب تک رہے گا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تو کیا برائی ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں؟ کیونکہ جن کو آپ چوکیدار کہتے تھے، جن سے آپ لوگوں کی شکایت تھی، اب وہ تو بدل چکے ہیں نا، تو اب حکومت سے بیٹھے مذاکرات کریں. دیکھیں، آرمی کمانڈ چینج ہوئی ہے اور آصف صاحب آئے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان سے کام لے اس ہماری پاک فوج کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کا، اور نیک تمنائیں ہمیشہ ہماری اپنی پاک فوج کے لیے ہیں. کچھ ایشوز پہ ظاہر ہے اختلاف آیا ہے پچھلے دنوں میں،
لیکن امید ہے کہ اس چینج سے بہتری آئے گی. حکومت کے ساتھ مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا. سیاستدان تو ٹیبل پہ اپنے مسئلے حل کرتے ہیں، لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے تو یہ تو نان سٹارٹر ہے نا. اگر حکومت اس پہ آمادگی کا اظہار کرتی ہے تو پھر اس پہ بات ہو جائے گی کہ کتنے مہینے پہلے الیکشن ہو، کیونکہ اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ جس طرح ایک جنرل الیکشن میں ایک بھاری مینڈیٹ ملتا ہے کسی جماعت کو، ایک ایلیجیبلٹی ہوتی ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. اس وقت تو آپ کی جی لیکن قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. آپ کہتے ہیں نان سٹارٹر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشروط مذاکرات نہیں ہو سکتے، کہ پہلے تاریخ کا اعلان اور اس کے بعد مذاکرات. لیکن بڑی عجیب بات ہے علی محمد خان صاحب، آپ لوگ ابھی بھی انسٹیٹیوشن کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر کے یہ مذاکرات کرا دیں. جب سیاستدان آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، ایک ادارہ یہ پولیٹیکل ہو چکا ہے، تو بیٹھے کریں، چاہے کمان چینج ہو نہ ہوتی، خود ہی بیٹھ کر کے بات کر لیں نا. آپ لوگ تو بیٹھنا نہیں چاہتے. عمران خان صاحب کہتے ہیں میں مرنا پسند کروں گا لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. دیکھیں، اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پالیٹکس سے دور ہونا چاہتے ہیں تو ہم تو اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہم تو اس کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس میں ٹائم لگے گا، وہ فوری ڈیٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی، وہ گریجولی میرے خیال میں ہوگا. اس میں تو وقت تو ظاہر لگے گا. ٹھیک ہے، وقت لگے گا. تو کیا پھر بھی الیکشن کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کروائیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی چاہے گا کہ اس معاملے میں ہم اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ لے کے آئیں. نہ وہ شاید چاہیں گے کہ اس میں آئیں، نہ سیاسی زعماء یہ چاہیں گے. میرا نہیں خیال ہو ہماری طرف سے تو ایسی ابھی حال ہی میں کوئی ایسی بات چینج آف کمانڈ کے بعد نہیں آئی. میرے خیال میں سیاسی لیڈرشپ خود ہی اس کا حل نکالے گی، لیکن حکومت کی طرف سے اس میں زیادہ جو ہے ایڈوانسمنٹ ہونی چاہیے، ان کی طرف سے زیادہ تندہی نظر آنی چاہیے، کیونکہ معاملات کو سنبھالنا بھی حکومت کا کام ہوتا ہے. اور حکومت ہی جو ہے وہ ایک فورم ہے جس کو اپنی سپیس دینی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیشہ یہ حکومت کے پاس ہوتا ہے، اپوزیشن کو ڈیمانڈ کرتی ہے. اوکے، اب مجھے یہ بتائیے گا علی محمد خان صاحب، کیونکہ آپ نے نئی کمانڈ کو مبارکباد بھی دی اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے اچھے کام کروائے اور پاک فوج کو وہ مضبوط کریں مزید. جو کچھ سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے ٹویٹ کیا، آج ان کی پھر سے ایک دفعہ گرفتاری ہو گئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے شکایت ضرور ہوتی ہے لیکن برا بھلا کہنا یا نازیبا الفاظ استعمال کرنا یہ درست ہے آپ کے نزدیک؟ سواتی صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں اور ان کے ساتھ کافی زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ کل بھی انہوں نے اپنا گلا شکوہ اپنے اسپیچ میں کافی تفصیل سے کیا ہے. اور ظاہر ہے جب ایک اتنے سینئر شخص کو، ایک عزت والے آدمی کو ان کے ساتھ جو ہوا بار بار وہ کہنا ویسے ہی مایوب سا لگتا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ یہ کسی کے ساتھ بھی، کسی ملک دشمن کے ساتھ بھی اس کے بھی رائٹس ہوتے ہیں. دیکھیں پریزیڈنٹ آف وارز کے بھی جنرل کنونشن کے تحت رائٹس ہوتے ہیں. اگر کوئی آپ انڈین کوئی کرتے ہیں جس طرح کلبھوشن یادو تھا تو اس کے بھی کوئی رائٹس ہوتے ہیں. لیکن کیا ایک پاکستانی سینیٹر کے یہ رائٹس نہیں ہے کہ اس کو آپ آج ان کو گرفتار کیا گیا، وارنٹ آیا ہے اور سواتی صاحب نے اپنی گرفتاری کی ہے، وہ گئے ہیں ساتھ اور انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آج آپ نے لا کو فالو کیا ہے. تو جو پچھلی بار ان کے ساتھ کیا، دیکھیں قطع نظر اس کے کہ ان کا جو پچھلا بیان تھا، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا بڑا انہیومن ٹریٹمنٹ تھا کہ صحیح. آج ہاں یہ شکوہ وہ نہ کیا. آج اسد عمر صاحب نے بھی جس قسم کی ٹویٹ کی ہے اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ نہیں چاہتے کہ نئی کمان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ کسی بھی طرح لاک جام رہیں، اور اسی لیے اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بس لا کے تحت جو ہے وہ دیکھا جائے. دیکھیں ہم تو سب چاہیں گے کیونکہ سیاست بھی اہم ہے، ریاست بھی اہم ہے. تو جو نئی ملٹری کمانڈ نے تو ابھی اس طرح سے کمانڈ سنبھالی بھی نہیں ہے، وہ 2029 کے بعد ان کا وہ ہوگا، وہ تو ایک اصولی فیصلہ ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے سب چاہیں گے، لیکن اس کا نئی ملٹری کمانڈ سے تو اس طرح تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات البتہ ہے کہ رسپانسبلٹی سب کی ہے کہ جہاں ایک زیادتی ہوئی ہے تو سواتی صاحب کے ساتھ ہی کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ان کو ماریں، ان کو آپ جس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ ان کو بے لباس کیا گیا، پھر ان کی گھر کی عزت پہ جس طریقے سے ان کے بہت غلط کام ہوا، اس کو الفاظ نہیں منہ پہ آتے جس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے، ویڈیوز بننا پھر ان کو بھیج دینا، یہ بھی تو بڑی غلط باتیں ہیں. اس پہ انہوں نے اگر شکوہ کیا ہے، اگر ایک دو لفظ زیادہ بھی کہہ دیے ہیں تو آپ اس کو بھی دیکھیں کہ دوسری طرف سے بھی زیادتی ہوئی ہے تو ان کو انصاف ملنا چاہیے. دوسرا اس سے اہم بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو جو چلو آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے
وہ تو عدالت میں اپنا دفاع کر لیں گے وکلا حضرات. لیکن ایک بات ہے وہ کتنے دنوں سے وہ شکایت کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو اس شکایت کے ازالے کے لیے بھی تو کوئی نوٹس ہونا چاہیے نا, کوئی کاروائی ہونی چاہیے. اوکے علی محمد خان صاحب, بس ویری بریفلی آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو ون تھنگ. اگر اسمبلیوں سے نکلنے کا مشاورت کے بعد فیصلہ نہیں ہوتا, کوئی حتمی تاریخ نہیں آتی, تو کیا ہم تحریک انصاف کو پھر سڑکوں پر دیکھیں گے, پھر سے ایک حقیقی آزادی مارچ کا آغاز ہو جائے گا؟ دیکھیں آپ کے پاس جو اپوزیشن کے پاس 2-3 فورمز ہوتے ہیں, ایک آپ کا میڈیا ہے اور دوسرا عوام ہے اور تیسرا پارلیمان ہے. تو کبھی کبھی آپ کو پارلیمان کے بعد بھی رہنا پڑتا ہے, جس طرح ہم لوگ قومی اسمبلی کے جو ممبران اور ہم لوگ باہر ہیں 8-9 مہینے سے, لیکن عوام کے فورم پہ اور آپ کے فورم پہ ہم موجود ہیں. تو ہمیں دوبارہ روڈ پہ آنا پڑا, تو ہم تو ہیں ہی روڈ پہ, اس وقت ہم تو احتجاجی پوزیشن میں ہی ہیں. اور کل عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری حقیقی آزادی مارچ جاری رہے گی, تو عین ممکن ہے کہ خان صاحب بالکل مارچ یا کسی تحریک کا اعلان کر دیں. کہ فی الحال چونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں کوئی خیاسا رائی اس پہ نہیں کرنا چاہتا. صحیح, لیکن اسلام آباد کا کال دے کر اسلام آباد دوسری مرتبہ ہوا ہے کہ نہ جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی خون خرابہ ہو. تھینک یو سو مچ علی محمد خان صاحب فار یور ٹائم. دیٹس آل فار ناؤ. ان فوکس سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کوئی حتمی تاریخ دے دیتے ہیں اور اسمبلی سے نکلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, اس صورت میں کیا پنجاب میں حکومت تبدیل کرنے کا پلان بنائے گی پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی, یا پھر صوبائی اسمبلیوں کی حد تک انتخابات ہوں گے, یا پھر واقعی پھر جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے گا؟ دیٹ از ان دا کمنگ ڈیز. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.